अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज तीसरा दिन है। तमाम तालीमी इदारे जो हैं रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में बंद हो चुके हैं। पीटीआई का जो धरना है डी चौक पहुंच चुका है और बैरिस्टर गौहर साहब और साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई की जेल में मुलाकात भी हुई है। एक वीडियो रिकॉर्ड भी की गई है और वो उनके लिए रिकॉर्ड की गई है जो लोग इस टाइम धरने में हैं, और बुशरा बीबी के लिए। और बुशरा बीबी ने ऐलान किया है कि मर्दे दम तक मैं डी चौक पे रहूँगी और बानी पीटीआई की जो रिहाई है वो मुमकिन होगी इस धरने की वजह से। और काफ़ी लोग इसमें शहीद भी हुए, पीटीआई के भी और रेंजर के भी और पंजाब पुलिस के भी। अब गोली का ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि पीटीआई का कोई भी कारकुन अगर आपको नज़र आता है एहतजाज करते हुए तो उसको उड़ा दें। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये ऑर्डर जारी किए हैं। तो आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की सीनियर रहनुमा किरण नदीम और जनरल सेक्रेटरी लाहौर हैं। इनसे बात करते हैं कि 3 दिन हो गए और पूरा पाकिस्तान बंद है और अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान का जो ज़िम्मेदार है कौन होगा? क्या पंजाब हुकूमत है या फिर पीटीआई है? किरण, मुझे बताएं, ये अरबों खरबों रुपए का डेली का नुकसान हो रहा है, तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं और पीटीआई पीछे क्यों नहीं हट रही मुल्क की खातिर? देखें, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकूं और इन बातों का जवाब दे सकूं जो लोग भी आप तक पहुंचाते हैं तो आप करते हैं। ओके, देखें, सबसे पहली बात कि अभी ये जो स्मोक की वजह से जितना नुकसान हुआ है एजुकेशन का, वो उस वक्त पंजाब हुकूमत कहाँ थी? हमारे पीटीआई के दौर में एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसे हम चाइना के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे ताकि स्मोक को कन्वर्ट टू कॉइल किया जा सके। वैसा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ खान के पीछे ही फोकस, बानी पाकिस्तान के पीछे ही फोकस है आपका। और भी तो काम थे, उधर भी करना था। दूसरा ये जो अभी थोड़ा सा नुकसान स्कूलों की आप थोड़ा सा कहती हैं, अरबों खरबों रुपए के थोड़ा सा खरबों का ना करें ना, आप ना करें, आप ना करें। आपको पता है 190 अरब रुपए के डेली का नुकसान है। किरण मैडम, नून लीग खातून जो कह रही हैं कि 80 लोग हैं, अगर हम हैं ही 80 लोग तो इतने कंटेनर और अरबों खरबों क्यों लगाए हैं? किस लिए लगाए हैं? हम तो हैं ही थोड़े, उनके मुताबिक तो हम लोग निकल ही नहीं रहे, वहां पे पहुंचा ही कोई नहीं है। बानी पीटीआई के लिए कोई बंदा बाहर ही नहीं निकला, तो अरबों खरबों क्यों वेस्ट किए जा रहे हैं? जगह जगह कंटेनर। मैं अभी यहाँ पर आने में मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग गया, 10-15 मिनट का रास्ता है आपके स्टूडियो आने तक। तो आपके पीटीआई के लोग निकले हुए हैं ना, आपके पीटीआई के लोग ही निकले हुए हैं, तो रास्ते बंद है। फिर ऑन रिकॉर्ड आप एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे लोग निकले हुए हैं? तो आपके किसके हैं? फिर पंजाब हुकूमत के लोग निकले हुए हैं, आपके नहीं हैं? अगर हमारे निकले हुए हैं तो किसी प्रोजेक्ट पर निकले हुए हैं। जिस तरह बांग्लादेश में इनकलाब आया, बेहतरी हो गई है ना उनकी, हमें भी इनकलाब चाहिए। कौन सा इनकलाब चाहिए मैडम? इनकलाब, इससे ज्यादा इनकलाब क्या? जब मुल्क तरक्की करता है पीटीआई बाहर निकल आती है, एहतजाज करती है रोडों के ऊपर। नहीं, कौन सी तरक्की? आप मुझे एक पॉइंट बताएं कि इस जगह पे हम बड़ी तरक्की कर रहे थे। अब देखें ना, बेलारूस का सदर आया, उनका वफद आया, अच्छा, जब भी कुछ होना कोई डेलीगेशन आता है, कोई डेलीगेशन आता है, पीटीआई ने तारीख रखी होती है फलाना डेलीगेशन आना है और इसके मुताबिक हम लोग एहतजाज करेंगे, उसको नाकाम बनाएंगे। उन डेलीगेशंस की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं आप लोगों ने सी पैक के लिए क्या किया? उसके लिए तो कोई डेलीगेशन नहीं आना था, उसको क्यों स्टक करके बिठाया होगा? हुकूमत ने इस वक्त जो करंट पाकिस्तान की हुकूमत है, बाकी किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है? और अगर आपको इतना ही एहसास है कि आपका दुनिया में एक बैड इम्पैक्ट जा रहा है, तो आपका सबसे बुरा इम्पैक्ट तो ये जा रहा है कि एक वजीर कोई आया तो उसके लिए जी आपका मुल्क बंद था, और दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया भी, आप रिकॉर्ड उठाएं, आप दूसरे चैनल्स मुल्कों के देखें तो वहां आपको पता चले कि आपका क्या दिखाया जा रहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिला वजह गैर कानूनी तौर पर बंद करके रखा हुआ है। कैसे फिर वही बात, अब सारे केस क्लियर हैं, कोई मसला नहीं है। कौन सा केस फ्री हुआ है? कौन सा केस फ्री हुआ है बताएं जरा मुझे। देखें, ये नाजायज केसेस तो 100 हम पे, आप पे, सब पे बना के बिठा देंगे अंदर। अब वो एक्स वजीर आजम थे और वो काफी अच्छा काम कर रहे थे, मुल्क के लिए चला रहे थे अच्छा मुल्क। मसला कौन सा काम किया पीटीआई ने? कौन सा काम किया जो आप कह रहे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और अच्छा काम कर रहे थे? कौन सा काम किया? सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर, जो आप दुनिया में इम्पैक्ट कह रहे हैं ना हमारा बुरा, दुनिया में तो आप गैर कानूनी तौर पर शहीद कर रहे हैं।
بلا وجہ پاکستانیوں پہ ظلم کر رہے ہیں. ابھی جو جا رہے ہیں ان کے لوگ راستے, ایک ملک کا سب سے عمومی جو آپ کا رائٹ ہے ایک انسان کا, آپ کا شہری کا, کہ وہ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے, آپ اس کو وہی نہیں کرنے دیتے. آپ کا احتجاج پرامن ہے؟ آپ خود بتا دیں, آپ خود بتا, لائیو ہیں آپ, خود بتا دیں یہ آپ کا احتجاج جو ہے پرامن ہے؟ یہ بالکل کیسے ہمارے پاس کیسے پرامن ہے؟ آپ نے میری لاسٹ ویڈیو میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہو, 5 اکتوبر کو کارتوس اور شیل میرے ہاتھ میں تھے اور میں دکھا رہی تھی مریم بی بی کو کہ یہ آپ کر رہی ہیں. وہ مریم بی بی نے شیل کیے تھے؟ آف کورس, اور کون کرتا ہے؟ ان کے آرڈر کے بغیر ہو رہا تو پھر تو وہ پنجاب حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے. اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لاہور سٹی میں, سب سے مین سٹی میں پنجاب کے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اگر ان کے آرڈر نہیں تھے تو وہ تو نااہل ہیں. ویسے بھی وہ نااہل ہیں, وہ خاندانی نااہل لوگ ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, اگر ان کے آرڈر سے نہیں شیلنگ اور یہ سب ہمارے اوپر ہوتا تو پھر کس کے آرڈر سے ہوتا ہے؟ پھر اس کو سامنے لے کے آئیں. پی ٹی آئی کے کارکنان سے کارتوس برآمد ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اسلحہ برآمد ہوا ہے جو پولیس استعمال کرتی ہے. دیکھیں جی, وہ ہم پکڑتے ہیں جی, اٹھا لیتے ہیں نا, جب ہم بچ جاتے ہیں تو چلے ہوئے کارتوس. آپ لوگ کہتے ہیں پرامن احتجاج, اسلحہ رکھنا, ٹھیک ہے, اور بھی چیزیں رکھنے, پرامن احتجاج. کوئی اسلحہ آج تک برآمد نہیں ہوا. ویڈیوز آئی ہوئی ہیں میڈم, ویڈیوز آئی ہوئی ہیں. میں آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ میں آپ کو خود بتا رہی ہوں, میں یہاں پہ لائیو بیٹھی ہوئی ہوں کہ شیل میرے ہاتھ میں خالی ہوتا ہے جب وہ چل چکا ہوتا ہے. جب ہماری آنکھوں کو ہوش آتی ہے تب ہم زمین سے اکٹھے کر لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا پولیس اتنی نااہل ہے, آپ خود ہی بتائیں, اتنی نااہل ہے کہ ہم جاتے ہیں اور پاکستان پولیس, پنجاب پولیس, آپ اتنی نااہل ثابت کر رہے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اور ان کے شیل اٹھا لاتے ہیں, ہمارے پاس ہوتے ہیں. میں پی ٹی آئی کے کارکنان کی بات کر رہا ہوں, شیل کی بات نہیں کر رہا. اسلحہ برآمد ہوا ہے. ابھی آپ نے کہا جو پولیس کے پاس ہوتے ہیں, جو پولیس یوز کرتی ہے وہی پی ٹی آئی کے کارکنان کے پاس ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو پھر پولیس کی نااہلی ہے. یہ تو پولیس کی نااہلی ہے کہ وہ جو چیز پولیس کے یوز کی ہے وہ عام عوام کے پاس کیسے آ جاتی ہے. یہ تو پولیس کی نااہلی ہے. اگر آپ کہیں مجھے ثابت کر دیں پہلی بات کہ ہمارے لوگوں کے پاس وہ اسلحہ ہے جو پولیس کے پاس ہوتا ہے, تو پولیس کی نااہلی ہے. اس طرح تو پنجاب پولیس کسی قابل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے. اگر اسے عام شہری چیز لے لیتا ہے, عام شہری اس سے پکڑ سکتا ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ہم جب شیل چل چکا ہوتا ہے, کارتوس چل چکا ہوتا ہے, تب جب ہم بچ جاتے ہیں تو ہم اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ بی بی یہ ہمارے پہ چلوایا ہے تم نے. بوتل والا بم آپ یوز نہیں کرتے؟ پلاسٹک کی بوتل میں بم نہیں ہوتی, آپ بھی پڑھے لکھے لگتے ہیں مجھے. وہ شیشے والی بوتل ہوتی ہے, جب آپ پھینکتے ہیں تو پھٹتا ہے وہ. نہیں, ایسا کچھ ہمارے پاس کبھی بھی نہیں نکلا. اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سب فیک ہے. اچھا وہ گولی چلوانے کا کہہ رہے ہیں کہ عام عوام آئے گی تو اس پہ گولی چلا دیں. احتجاج کرنا ہر ملک کے شہری کا حق ہے. بالکل وہ آئے گا, آپ اس کو کہتے ہیں گولی مار دے, اور ہم کوئی پلاسٹک کی بوتل پکڑے وہ بوم ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی کا احتجاج شروع ہوا, ٹھیک ہے, پنجاب پولیس سے گاڑیاں چھینی گئیں, پی ٹی آئی کے لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں. نہیں, پی ٹی آئی کے لوگ ویسے ہی پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھے رہے, پکڑ پکڑ کے بٹھائے ہوتے ہیں. اب آپ ویڈیو کیپچر کوئی اور کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے غلط دیکھا, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, انہوں خود نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ جی پولیس کی وین ہے اور ہم قبضہ کر لیا اس کے اوپر اور لے کے جا رہے ہیں اس کو. تو ان کی جائیداد ہے, ان کی دی ہوئی پیمنٹیں ہیں, یہ ہمارے پیسوں پہ پلنے والی پولیس. نقصان نہیں, کوئی گاڑی توڑی نہیں ہے. لیکن اب آپ ہماری جانوں پہ آ جائیں گے تو ہم تو پھر ایسے کوئی اوپر نیچے کر بھی دے, انسان کوئی کھڑا ہو کے کہہ بھی دے کہ جی ہم پولیس کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ ہمارے پاس ہے, آپ مارے جائیں گے تو یہ باقی سارے بندر نہیں ہیں جو آپ پہ ریئیکٹ. اچھا بندر کو بھی آپ کوئی چیز ماریں گے نا تو وہ بھی کرے, یہ تو جیتے جاتے انسان ہے جن پہ پچھلے 1.5 سال سے شدید قسم کا ظلم, زمان پاک کے باہر ظلم کیا جا رہا ہے. تب بھی شیلنگ خواتین پہ, مجھے 3 شیل لگے ہوئے ہیں. میرے پاس کیا تھا؟ میرے پاس کوئی پروف ہے آپ کے پاس کہ میں دہشت گرد ہوں, یا میرے پاس کوئی گن نکل آئی تھی, یا وہاں پہ یہ خاتون گن لے کے کھڑی تھی اس لیے اس پہ 3 شیل چلائے؟ صرف میں آگے اس وجہ سے ہوئی تھی کہ خاتون میرے آگے محترمہ ایک جا رہی تھی تو ان کے اوپر انہوں نے سٹون پھینکا, میں نے ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی, بچانے کی, مجھے 3 شیل لگا دیے. کس وجہ سے؟ کیا پروف ہے کہ میں دہشت گرد ہوں؟ میں عام شہری ہوں پاکستان کی اور خاتون ہوں. آپ مسلمان, ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو ویسے ہی آپ کو منع ہے. پرامن تو نہیں ہوتا نا پھر. دیکھیں پرامن ہوتا ہے, اس کو بنا دیا جاتا ہے, اس کو بنا دیا جاتا ہے. توڑ پھوڑ تو ہمارے جانے سے پہلے ویڈیوز اگر آپ بات کرتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کریں گے, یہاں پہ ناظرین کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے اور ویڈیوز کے حوالے سے. کرن, کون سی ایسی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے جو لوگ نکلے ہوئے ہیں باہر ویڈیو بنا رہے ہیں اور شیلنگ کی جا رہی ہے؟ اچھا, پی اب ٹی آئی آپ کہہ رہے تھے کہ کے لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھیں ہمارا پورا من نہیں ہوتا, ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں. ویڈیوز تو آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہیں کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے 9 مئی پہ وہاں پہ ساری آگ لگی ہوئی اور ونڈوز ٹوٹی ہوئی تھی. کور کمانڈر ہاؤس کے تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا. جس طرح میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں, جس طرح سیلف کریٹڈ یہ سین کریٹ کرتے ہیں نا اور ڈال پی ٹی آئی پہ دیتے ہیں. پی ٹی آئی والے پرامن لوگ ہیں, ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں. میری 1000 ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں یہی ہے کہ میں خالی ہاتھ کھڑی ہوں, میرے بچے ہیں ساتھ, میرا ہسبینڈ ہے, میرے اپنے لوگ ہیں, میرے ساتھ خواتین کھڑی ہیں. ہمیں کس چیز کا شیلنگ کیا جاتا ہے؟ آپ نے کہا کہ احتجاج امن ہے. جو پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کا کیا قصور تھا بتائیں پولیس والے مجھے. شہید یہاں سے پکڑ کے یہ دیکھیں, یہاں سے پکڑ کے وہ لے کے ان کو آ رہے ہیں, مار رہے ہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ آپ کسی جانور کو بھی تنگ کریں گے تو وہ ریئیکٹ کرے گا. آپ مارے جائیں گے تو وہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کریں گے. بچاؤ میں سیلف کو ہوگا. اور سب سے بڑی بات, مارا نہیں, مارے گا کوئی. تحریک انصاف کا کیا, پاکستان کا کوئی بھی شہری کسی کی جان نہیں لے سکتا. یہ فریضہ انجام ہمیشہ نون لیگ کے لوگ دیتے ہیں. ماڈل ٹاؤن والا حادثہ ہو, زمان پارک میں ہمیں مارنا ہو, یا اپنی پولیس کو مار کے ہم پہ الزام لگانا ہو, یہ سب نون لیگ والے کرتے ہیں. ہمارے تحریک انصاف کا تو کوئی انسان اتنے رحم دل, ہماری فیملی ہے یہ, ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک فیملی ہے. کہیں پہ بھی جا کے آپ ذرا سا بھی نعرہ لگائیں گے, آپ یا کا نعبد و یا کا نستعین کہہ دیں گے تو وہ لوگ, اچھا قرآن پاک ہماری پہچان بن گیا الحمدللہ. ہم کیسے آتنکوادی ہو سکتے ہیں؟ ہم تو کہیں پہ آیت پڑھ لیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والا جی یہ پتہ لگ گیا. کیا پی ٹی آئی انتشاری پارٹی نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ انتشاری پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی؟ ہرگز نہیں. ہم اتنے پرامن, لقب تو آپ لوگوں کو مل گیا, انتشار پھیلانے والی پارٹی ہے یہ, لقب تو مل گیا ہے. عطاۃ اڈر صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی انتشار والے ہیں یہ. ان کی سنتا کون ہے؟ ان کی سنتا کون ہے؟ ان کی پبلک سنتی ہے؟ اتنی سی عزت نہیں ہے, اتنی سی عزت نہیں ہے, اتنی سی عزت نہیں ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے بولنا آسان ہے, ہماری طرح سڑکوں پر آئیں, سڑکوں پر نکلیں اپنے ملک کے لیے. کبھی نکلے ہیں یہ لوگ؟ نہیں. جائیدادیں بنانا بڑا آسان ہوتا ہے, جہاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور جہاد کرتے ہیں ہم بھی مریں گے. میں آن سپورٹ کہتی ہوں, مجھے تو اپنی زندگی بالکل پاکستان سے پیاری نہیں ہے. میں جہاں جہاں پر جاتی ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جہاد ہے؟ ایگزیکٹلی. کیسے جہاد؟ آپ اپنے ملک کو بچانے کے لیے دیکھیں, آپ جہاد کرنا ہے تو آپ مجاہدین کے پاس جائیں, وہاں پہ جا کے لڑیں, اپنا ملک تو بچا لیں. ہمارا پہلا فرض تو اپنا گھر ہے. اسلام کے مطابق جہاد کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جہاد ہمارے مذہب نے ہمیں کہا ہوا ہے, ہمارے مذہب میں نے جو جہاد کا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہے. ہمارا ملک جل رہا ہے, آگ لگ رہی ہے, اس میں تباہیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گیا. آگ کس نے لگائی ہے؟ لوگوں کے کاروبار کس نے تباہ کیے ہیں؟ نون لیگ نے. نون لیگ تو احتجاج نہیں کر رہی نا میڈم. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, ظالم بھی کبھی حق کے لیے سڑکوں پہ نکلا؟ ظالم تو گھر بیٹھ کے آرڈر کرتا ہے. آپ یزید کو بتائیں, یزید سڑکوں پہ آیا تھا یا حسینی سڑکوں پر تھے؟ بتائیں مجھے, آپ کو تو اس بات کا علم ہوگا. کوئی نان مسلم بھی دیکھ رہا ہوگا تو اس بات کا اس کو بھی پتا ہوگا کہ حسینی سڑکوں پہ آئے تھے, یزیدی سڑکوں پہ نہیں آئے تھے. یزید تو بیٹھ کے ڈھول بجا رہا تھا, جیسے یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھی شو کر رہی ہوتی ہے. ازما بخاری, مریم نواز, یہ سب خواتین یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ سڑکوں پہ جو آتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے. اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ آتی. اوبیسلی ہمارے ساتھ آپ عباد فاروق کے بیٹے والا واقعہ سن لیں, جو مین آپ کو نظر آ رہا ہے, جو ٹی وی پہ چلا ہے. ہمارے گھروں میں جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتا رہا. اچھا, چھوٹی میری بیٹی یہ شیور کرتی ہوتی تھی کہ ایک گارڈ جو ہماری سوسائٹی کی گارڈ کی گاڑی ہے, مما ہمیں کوئی پکڑنے آ گیا, مما اب آپ گھر نہ آئیے گا. پولیس کی گاڑی سے تو دور ہم لوگ ہوتے ہی تھے پریشان. میں نے ایسا کیا کیا؟ آئے دن میرے گھر میں چھاپے مارے جاتے, کس لیے؟ میں نے کیا کیا ایسا؟ میں ایک عام شہری ہوں, میں یہاں پہ بزنس کرتی ہوں, میں اپنے کام کرتی ہوں, میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ اور آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات ہے اس کے آگے. اب آپ مجھے اس بات کا سوال پوچھیں اگلا کہ مجھے بتائیں کہ مظلوم سڑکوں پہ ہوتا ہے کہ مظلوم گھر بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے؟ انجوائے تو یہ لوگ کر رہے ہیں, مظلوم تو ہم ہیں. آپ لوگ مظلوم بن گئے, ٹھیک ہے, مظلوم ہے, آپ لوگ مان لیتے ہیں, کوئی اس میں شک نہیں ہے, مظلوم ہے, ٹھیک ہے, 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں. جو رینجر کے جوان شہید ہوئے ہیں وہ مظلوم نہیں ہیں, ان کے خاندان نہیں ہیں, ان کے مائیں بہنیں نہیں ہیں, جو سر عام یہاں سے پکڑ کے ان کو مارا گیا. دیکھیں نا آپ نے مائیں بہنوں کو
نہیں رینجر والوں کو. اچھا ہماری تو ماؤں بہنوں کو بھی پکڑ کے مارا گیا. عمر ڈار کی ماں کے ساتھ جو بدتمیزی کی تھی اس کا کیا جواب ہے؟ دنیا میں تو ہے نا, یہ بھی دیکھیں نا, زندگی زیادہ اہم نہیں ہوتی عزت سے, عزت سے زیادہ کبھی بھی زندگی اہم نہیں ہوتی. آپ نون لیگ کی طرف سے نہ بولیں. میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں, میں میڈم کسی کا نمائندہ نہیں ہوں, میں جو حق کی بات میں وہ کر رہا ہوں, میں کسی کو سپورٹ نہیں کرنا, پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں, مجھے موقع دیں, میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو موقف ہے نا کہ زندہ ہیں بے عزت ہو گئے تو کیا ہوا, یہ تو نون لیگ کا موقف ہے. یہ آپ کا موقف نہیں ہونا چاہیے, نہ میرا ہونا چاہیے. بینگا پاکستانی اور تحریک انصاف کی رہنما ہونے کے بعد اس سے اٹیچ ہونے کے بارے میں تو میں کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ عزت سے زیادہ جان پیاری ہے. جان پیاری ہوتی تو خان صاحب یہاں پاکستان میں نہ ہوتے. انہیں اپنی عزت پیاری ہے اس لیے وہ پاکستان میں موجود ہیں. کیا پتا اگر باہر نکلتے ہیں جیل سے تو سیدھا باہر چلے جائیں, وہ نہیں جائیں گے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا میڈم, یہ دیکھیں آنے والا وقت ہی بتائے گا. وقت بتائے گا, میں بتاتی ہوں آپ کو. بتائیں. آپ میڈیکل میں ہوتے ہیں, ایک ڈاکٹر پہلے بتا دیتا نا جی کہ بس اس مریض کے پاس اتنا ٹائم ہے, اس نے مر جانا, اس نے سرچ کیا ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہوتی ہے. اتنی نالج تو میرے جیسے عام انسان میں بھی ہے کہ کسی بھی قسم کی ڈیل کر کے پاکستان سے نہیں جائیں گے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں کیا کہیں گے, ڈیل ہوگی؟ نہیں, کل محسن نقوی کی شکل دیکھ کے لگتا تھا کہ ڈیل ہوگی. وہ تو کہہ رہے ہیں کل مذاکرات جاری ہیں, کل کے 7 بجے کے. ان کی باتوں کو سیریس کون لیتا ہے؟ وزیر داخلہ ہے, عام پوسٹ پہ نہیں ہے, ملک کا وزیر داخلہ ہے وہ. ہاں جی, یہی تو بات ہے کہ میں پوسٹ پہ ہوتی تو ملک کے حالات یہ نہ ہوتے جو وزیر داخلہ نے کیے ہوئے ہیں. ہر وقت یہی کام ہے, لوگوں کے گھروں میں چلے جاؤ, ان کی خواتین کو نکالو. اچھا علامہ اقبال کی بہو کے گھر جا کے آپ لوگوں نے جو تذلیل کی, ان باتوں کو پوائنٹ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شہید ہو گیا, وہ شہید ہو گیا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے نظروں میں بڑی رتبے میں آ گیا. آپ مجھے بتائیں اس کی تو عزت بڑھ گئی ہے. جب خاتون کو گھر میں جا کے اس کے دوپٹے کھینچ رہے تھے, جب عورتوں کے دوپٹے کھینچتے ہیں ہمارے بچوں تک آتے ہیں, جب بچوں کی اور ہماری عزتوں تک آتے ہیں, یہ تو کم ظرفی ہے نا, یہ تو نہ کریں. جان کا بدلہ جان سے لیں. آپ کے مرے ہمارے بھی 9 مئی کے حادثے میں بھی ہمارے نوجوان زیادہ مرے ہیں. ایسے بچے, ایک بچہ فیصل آباد کا جو اکلوتا بیٹا تھا باپ کا, اس کی وائف بھی زندہ نہیں تھی, صرف اس کا باپ بیٹا 2 لوگ رہتے تھے, وہ بھی شہید ہوا. 9 لڑکے فوت ہوئے اس دن, شہید ہوئے. تو ہم نے اس کا واویلا ہمیں کرنے نہیں دیتے, آپ لوگ اس کو رونے نہیں دیتے. ہمارا فلاں شہید ہو گیا, اور یہ جتنے بھی مروا رہے ہوں گے یہ خود مروا رہے ہوں گے. ہمارا پی ٹی آئی کا کبھی بھی بندہ, آپ نے تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگ پولیس کو اٹھا کے پانی پلا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ویڈیوز آئی ہیں. بالکل آئی, میں نے دیکھی ہیں, یہ بھی ویڈیوز ہیں. کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ لوگ کون ہیں میڈم, وہی سوال ہے نا, پھر جب کھانا ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں, جیسے 5 مئی کی میری ویڈیو, وہ دوسرے لوگ کون ہیں پھر جو مار رہے ہیں؟ 5 مئی کی میری ویڈیو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. وہاں سے پولیس کی گاڑی سے وائٹ کپڑوں میں بندہ اترا ہے اور وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا تھا اور شیلز اور کارتوس سے وہ فائر کر رہا تھا ہم پہ. وہ ویڈیو اویلیبل ہے, وہاں پہ جا کے دیکھیں وہ کون ہے. وہی تو ہمیں بتایا جائے نا. اگر پولیس نہیں کر رہی, اگر پولیس کرے گی تو ظاہری بات ہے جب آپ کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. سارا تھوڑا بہت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو مارے جائیں گے تو وہ بیچارہ اپنے آپ کو بچائے گا بھی نہیں. اب آپ کنٹینر کو پیچھے کرنے کے لیے یا کسی چیز کو اپنے سے دور کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, اچھا آپ نہتے لوگوں کے اوپر شیل کھول دیتے ہیں, فائر کھول دیتے ہیں, وہ پھر بھی آپ کے آگے آ رہے. ایسی 1000 ویڈیو ہے. آپ کا تو میرے سے بھی زیادہ علم ہے, آپ نے تو دیکھا ہوگا 1000 ویڈیو ہے کہ وہ بیچارے نہتے آگے بھاگ رہے ہیں. کوئی سٹون نہیں پھینک رہے, کچھ نہیں پھینک رہے, کچھ نہیں کر رہے. پولیس اب ان کے پریشر سے پیچھے جا رہی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت اس ٹائم خاموش کیوں ہے؟ بے بس کیوں ہے؟ کیوں بے بس ہے؟ علی امین گنڈا پور خاموش ہو گئے, بیرسٹر گور صاحب بھی خاموش ہو گئے, سارے جتنی بھی سینئر قیادت سب خاموش ہیں. دیکھیں وہ کام کر رہے ہیں, کوئی خاموش نہیں, کوئی بے بس نہیں. بے بس تو اس وقت آپ کی حکومت ہے, پاکستان کی حکومت اس وقت بے بس ہے, اور وہ بھی عام عوام کے آگے. اچھا آپ کہتے ہیں ہماری لیڈرشپ نہیں ہے, تو پھر ہے کون سڑکوں پر؟ گھبراہٹ اتنی کس چیز کی ہے؟ بشرا بی پی اور علی امین گنڈا کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی؟ پھر کوئی لڑائی نہیں ہے, سب کے سامنے ہے. وہ آپس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے, اس کو آپ لڑائی ہائپ کریٹ کر دیں یا کچھ کر دیں, ایسا نہیں ہوتا. 2 انسان کھڑے ہوتے ہیں, آپس میں بات بھی کرتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, کسی کی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ کے اپنے گھر میں. یہاں سے سٹارٹ کریں گے ناظرین, یہاں پہ شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हवाले से जो उनकी लड़ाई हुई है। लड़ाई मैडम इस बात की वजह से हुई है, उसने कहा जी मैंने काफ़िले की क़यादत करनी है, अली अमीन कहता है मैंने नंबर लेना है खान के आगे। अब बताएं, बात ये लड़ाई हुई है उनकी आपस में, आपको शायद पता नहीं था, मैंने आपको बता दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा मैं किस बात पे बिलीव नहीं करती कि बुशरा बीबी कहेंगी मोहतरमा के मैंने नंबर, अच्छा उन्होंने तो नंबर नहीं ना लेना, वो तो नंबर खान साहब का ले चुकी हैं, वो तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइफ हैं, उनको तो ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की कि मैं पॉइंट स्कोरिंग अपनी करवाऊं। तो अली अमीन का ऐसे स्कैंडल बना देंगे बिला वजह, कोई बात नहीं मिलेगी तो उनकी कोई बात आपस में निकाल देगी। और अगर देखें अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि बहन आप इस तरफ से चले मैं इस तरफ से चलता हूँ, देखो इससे पहले कोई बयान आया, इससे पहले कोई बात निकली, स्कैंडल निकला, कोई बात हुई है तो काम हुआ है ना सारा। नहीं होता कहीं पे, कुछ नहीं होता। बेचारे सोचते रहते हैं सारी रात कि अब किस चीज को स्कैंडलाइज करें, कुछ तो बोलने के लिए हो, इनके पास बात करने के लिए चीज कोई नहीं है। इनको इंटरनेशनल मीडिया को खोलें, आपको वहां के पता चले। अब ये जो कि दो बहन भाई खड़े थे अली अमीन और बुशरा बीबी, वो आपस में कहते हैं मैं आगे जाऊंगा मैं आगे जाऊंगा, इस बात पे स्कैंडल। वो आप जो मेन पॉइंट है उस पर बात करें कि इस वक्त इतनी अवाम को तंग क्यों किया हुआ है। कितनी का अवाम है? बेतहाशा। अच्छा अवाम नहीं है तो भाई मेरे किस वजह से लोग हैं, देखिए 1000-2000 के लिए इतना कंटेनर, अरबों का खर्चा हम पे आ गया है और हम हैं ही नहीं, हम घर में बैठे हैं तो इतना अरबों का खर्चा कहाँ हो रहा है। इट मीन आप लोगों ने तो ना कंटेनर लगाए हैं, ना रुकावटें की हैं, ना पुलिस की नफरी वहां पे खड़ी की है, आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि 80 लोग हैं 50 लोग हैं वो आए हैं बाहर। तो फिर ये अरबों का प्रेशर क्यों वहां पे डाल रहे हैं कि हाय हमारे अरबों लग गए अरबों लग गए, फिर तो आपके पैसे नहीं लग रहे। ये आपका सबसे पहला पॉइंट था, उसका जवाब दें अब आप। अरबों तो लग गए हैं ना, फिर कहाँ लगे आपके देखे ना तालीमी इदारे आपके बंद हैं, आपके तालीमी इदारे बंद हैं, आपके क्यों बंद है, बड़ी मार्केट्स हैं वो बंद है, मोटरवे बंद है, जीपी रोड बंद है, क्या क्या चीज मैं आपको काउंट करवाऊं मैं आपको, तो क्यों बंद है? ये सवाल मेरा आपसे है ना। देखें नहीं इसका जवाब आपने मुझे देना है कि अगर लोग ही नहीं निकले, मैं ये कह रहा हूँ लोग कितने 1000-2000 निकले ना, लोग कुछ ना कुछ तो रोक नहीं है ना उनको। 2000 लोग निकले, 2000 लोग नहीं आपसे कह रही होते, वो नहीं हैंडल हो रहे, उन पे अरबों लगा दिए हैं। हैंडल तो हो रहे हैं, देखिए ना हैंडल तो हो रहे हैं। अभी तक डी चौक बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, डी चौक 24 की तारीख थी, आज 26 हो गई है, आज 26 हो गई, ये भी देखें आप। देखें ये खानदानी ना है, लोग हैं कि 2000 लोग थे और अरबों रुपए लगा दिए, 2000 लोग नहीं हैंडल हो रहे और अरबों लगा दिए। इतनी नाअहल हुकूमत है आपकी, आप मुझे ये बता रहे हैं। कितनी कैपेसिटी रहेगी इनकी अब? किस चीज की? कितने दिन बैठेंगे यहाँ पे? जब तक खान साहब को नहीं निकालते। हमने कौन सी चीज छोड़ी है? हमने 2013 वाला धरना छोड़ा, या आप बताएं जमान पार्क जब तक हमें खान साहब ने ऑर्डर नहीं दिया हम उठे? नहीं उठे। जब खान साहब कहेंगे आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम मजलूम है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के साथ क्या किया? क्या किया जी? वो सरेआम गोलियां बरसाई आप लोगों ने। कोई गोली नहीं बरसाई, कहां मैं वहां पे मौजूद था, कोई गोलियां नहीं मौजूद था, मैं कवरेज कर रहा था, जो हक की बात है वो करनी चाहिए इंसान को। नहीं कोई गोलियां नहीं बरसाई। जो जुल्म टेक्निकली आप गिनते जाएंगे ना तो आपका शो छोटा पड़ जाएगा मेरे भाई। ये देखें आप, सिर्फ 4 लोगों का देखें कि मेडिकल के लिए लेके गए हैं बच्चे को, बीमार बच्चे को, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के बंदे का हमें ऑर्डर है कि इसको हॉस्पिटल में हम एडमिट नहीं कर सकते, इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वो मर गया। सिर्फ एक बच्चे का जवाब दे दें आप, हमें गोलियां बच जाए ना तो हमें तकलीफ नहीं होनी। कोई पर्सनल मसला होगा, कोई पर्सनल मसला नहीं होता। पूरे लाहौर में सब लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, कोई पूरे लाहौर में आपको अछूत की बीमारी भी हो ना तो भी डॉक्टर आपको इस तरह रिजेक्ट नहीं करता जिस तरह उस बच्चे को रिजेक्ट किया गया था। हमें सिर्फ उस बच्चे का जवाब दे दे। इस तरह के लाखों केसेस हैं, वो तो मैं इसलिए डिस्कस करती हूँ बार बार कि मीडिया पे लोगों को, अवाम को उसका पता है, जिनका नहीं पता, जिन बेचारी खवातीन का नहीं पता, जो चाय बेचने वाली है खातून जो वहां पे चाय बेचती थी तो हमें वो आके चाय सर्व करती थी। अच्छा वो जो हमारा डिसेबल मेंटली डिस्टर्ब बच्चा था उसको मार दिया, उसका जवाब दे दें। ऐसा कौन सा केस तहरीक लब्बैक का आया है? कोई केस नहीं है आपके पास। ऐसा ना करें मैडम, नहीं कोई केस नहीं है। वाली वो माने, आप जालिम गिनते जाएंगे तो एंड पे आके उसके बाद सब ने कहा था, तकरीर भी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी जैसे कर रहे हैं वैसा भरेंगे भी। वो हालात अब सामने पीटीआई के सामने देख लें क्या हो रहा है। हम तो कुछ नहीं भर रहे, हम शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, सड़कों पे आएंगे,
کیا ہوگا, مریں گے نا میکسیمم, ہمیں ماریں گے اور ہمارے تو رتبے بڑھیں گے, ہمیں تو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. کیسے رتبے اس بڑھیں طرح گے؟ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بات بتائی نا, جو کانسیپٹ میرا اور تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. پیسے سے آپ سیو ہو کر آپ کی عزت ہو رہی ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, اپنے ملک کے لیے جہاد کرتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, پھر آپ کی عزت ہوتی ہے. پوائنٹ آف ویو میں ڈفرینس ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم جائیں گے, بیٹھیں گے, ہمیں جب تک خان کا آرڈر نہیں آ جاتا ہم لوگ واپس نہیں آئیں گے. جب تک یہ خان صاحب کو بے گناہ کو رہا نہیں کر دیتے ہم وہاں بیٹھے رہیں گے, ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کتنی دیر بیٹھیں گے آپ؟ جتنے دیر بیٹھنا. گولی کا آرڈر ہے, گولی کا جو نظر آئے اڑا دو اس کو, تو کتنی دیر برداشت کریں گے میں آپ کو 10 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ کارتوس دکھا چکی ہوں آپ کو, جو ہم پہ 5 اکتوبر کو چلائے گئے تھے. وہ کارتوس اور تھے, یہ اصلی والے ہیں. اصلی والے ہی ہوتے, تو اصلی والے نہ ہوتے بندہ تو بچتا نہیں ہے میڈم. نہیں, آپ کو ابھی جو اگزامپل دیا جو ڈسیبل کی, مجھے اس کا سوری ٹو سے مجھے نام نہیں یاد آ رہا, جو ڈسیبل بھائی تھا ہمارا, اس کو جو مارا وہ قتل ہی ہے, ماڈل ٹاؤن میں قتل کیے. ہم گولیوں سے نہیں ڈرتے, ہم گولیوں سے ڈرنے والے ہوتے تو آج میں میرے خیال میں یہاں نہ بیٹھی ہوتی. فیصل واڈا بڑا پی ٹی آئی کے خلاف ہوا, کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہ چھوڑ گئے ہیں, پھر بار بار بیان دیتے ہیں کہ خان باہر نہیں آئے گا, جو مرضی پی ٹی آئی کر لے, یہ بونگیاں مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اچھا, تو ویسے آپ کو خود نہیں فیل ہوا کہ وہ بونگیاں مارتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بونگیاں مار رہی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. انسان ہے وہ بیسکلی, فیصل واڈا مینٹلی ڈسٹرب ہے. ایک انسان کو آپ عزت زیادہ دے دیتے ہیں, پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ اب تو میں بھٹکتا پھرتا ہوں. اب میں کسی کا بانی پاکستان تحریک انصاف کا نام لوں گا تو کوئی میری سنے گا, تو اس کے لیے نیگیٹو بولے. ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں, ابھی بھی موجود ہیں آپ کے پاکستان میں, سب موجود ہے. جو بھی بولنا چاہتا ہے, جو بھی چاہتا ہے کہ اس کے 2 لوگ بات سنیں, جس کو منہ ہی نہیں لگاتا, میرے خیال سے اس کو گھر والے بھی نہیں لگاتے ہوں گے, تو اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا, وہ پھر کہتا ہے کہ بانی تحریک انصاف کے خلاف یا حق میں کچھ بولوں تاکہ میری پوائنٹ سکورنگ ہو. وہ تو وہ کر رہا ہے, اس بیچارے کو کون کنسیڈر کرتا ہے؟ فواد چودھری آج کل بہت پازیٹیو ہوئے ہوئے ہیں, آج کل لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی واپسی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. ہے کوئی خبریں ایسی؟ دیکھیں, میں کسی کے اس طرح کے نہیں اگینسٹ جانا چاہتی, کیونکہ جو وقت ہم نے دیکھا ہے, اگر اس وقت ہمیں خان صاحب وہ حق میں بیان دے رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو اسی کا جواب دے رہی ہوں, لاٹھی سے یہ گیم نہیں چلے گی, ملک کو پیار سے مذاکرات کریں, ٹیبل کے اوپر بیٹھیں ملک کی خاطر. یہ انہوں نے کہا ہے. دیکھیں, وہ ایک عقل مندانہ رویہ ہے ان کا, اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو. دیکھیں, آپ کسی کو تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے سے نہیں روک سکتے. آپ کہیں کہ وہ واپس آنا ہے, واپس آنا کہاں, دل سے تو سارے یہیں پہ تھے. آپ کے ایک دفعہ بیان لے لیتا گن پوائنٹ پہ کوئی آپ کے بچوں کو پکڑ کے, آپ کی بیوی کو پکڑ کے, جو شیریں مزاری کے ساتھ, اور یہ سب کچھ آپ لوگوں نے لائیو سب کچھ, سب عوام نے سب کچھ دیکھا ہے. فنی کیا انہوں نے, اتنے یہ فنی قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو اب ان کا مذاق اڑتا ہے, ان کو فیل نہیں ہوتا. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر فواد چودھری اگر رائٹ میں بولتا ہے تو وہ بیچارہ اگر سپورٹ کرتا ہے تو اسے ہم آپ اس کے کہیں کہ نہیں ہمیں سپورٹ نہ کرو, تم نے اس وقت ایسے کہا تھا. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں, ہم سب پہ بیتی ہوئی ہے, ہم سب لوگوں پہ بیتی ہوئی ہے. بیویوں پہ, بچوں پہ جب بات آتی ہے لوگ چپ کر جاتے ہیں. اگر وہ بھی چپ کر گیا تھا, اب دوبارہ سپورٹ کر رہا ہے, تو اس میں کیا ہے, اور کوئی بات نہیں مل کرے گی پی ٹی آئی. ٹائم آئے گا تو پتہ چلے گا. خان صاحب جس کو ایکسیپٹ کریں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. خان صاحب نے پہلے بھی کہہ دیا تھا بانی پی ٹی آئی نے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, جو گئے ہیں وہ گئے, آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جب آئیں گے, جب وہ کہیں گے, جس کو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے, جس کو نہیں کریں گے ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ تو پھر آپ تحریک انصاف والوں کو چھتری اور بینگن کا بھی سٹار دیں گے تو ہم اس کو ووٹ ڈال کے آ جائیں گے. تو وہ فواد چودھری تو انسان ہے, اس کا کہیں گے تو ہم اس کو بھی ڈال دیں گے. ڈیپینڈ آن خان صاحب. پی ٹی آئی کے اور بھی کافی لوگ غائب ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہاں غائب ہیں؟ کافی لوگ نظر نہیں آتے. کسی کی وائف کو آپ اٹھا لیں گے تو اس بیچارے نے کہاں نظر آنا ہے؟ آپ کا بھی وہیں پہ اشارہ ہوگا جہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس طرح کے اتنے حادثات میں آپ کو کہہ رہی ہوں ہمارے ساتھ دن رات میں آتے ہیں, تو وہ تو سینئرز ہیں ہمارے, بڑے ہیں ہمارے, ان کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ اتنا شیم فل ہے کہ آپ فیملیوں تک کیوں آتے ہیں. گولی ہم نے کھانی ہے, اچھا چلیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کسی کو شہید کر دیا, آپ ہمیں کر دیں. بنگلہ دیش جیسا آئے انقلاب یہاں پر بھی, کوئی نہیں, ہم بھی مریں وہ بھی مریں, بات ختم ہو, کسی ایک طرف لگے ملک. یہ کیا چیپ حرکتیں, آپ لوگوں کی وائفز کو کڈنیپ کروا لیتے ہیں, بچوں کو اٹھوا لیتے ہیں,
بچے اٹھا اب لیتے دیکھیں ہیں. نا، اور یار ملک میں کتنی شیمفل بات ہے کہ غیرت ملک نام میں کی چیز ہی نہیں اس ہے. ٹائم ملک میں فساد ہو رہا ہے اور باہر کا ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہوا ہے بیلاروس کا، ٹھیک ہے، کیا اثرات ہوں گے ان کے اوپر؟ کیا میں آپ کو سوچیں گے کہہ رہی ہوں یار، کیا انٹرنیشنل سوچیں گے وہ؟ میڈیا دیکھیں سر، آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کہ آپ کے کیا اثرات گئے ہیں. ایک بندہ ایک ملک میں آپ کا برا امپیکٹ لے کے جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں آپ، 10 ملکوں کو بتائے گا. پوری دنیا اس وقت تھو تھو کر رہی ہے کہ پاکستان کے حکومت، بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لوگوں کے ساتھ اور اپنے پاکستانی عام شہریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم ٹھیک ہے رجسٹرڈ، کرن، یہاں ہمارے پہ بہت سے بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی تھی بیلاروس کے جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہوا ہے، کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ اس ٹائم جو ملک میں جو فساد ہو رہے ہیں، دنگے ہو رہے ہیں، صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے؟ نہ کریں یہ، ہٹا دے کنٹینرز. اور کہیں پورے میں احتجاج ہو رہا ہے. ہم لوگ بڑے زندہ دل لوگ ہیں، ہم لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم اتنی اچھی عظیم حکومت ہے ہماری کہ لوگ احتجاج کرنے نکلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی پولیس ریسٹرکشنز نہیں لگا رہی. کوئی کہیں پر ہم نے 22 ارب روپیہ یا پتہ نہیں کتنے وہ فگرز کہتی ہیں جو خاتون، اربوں لگا دی ہیں. نہ کریں، نہ پولیس آئے باہر. دیکھے تو صحیح اکیلا پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھا کیا ظلم کر رہا ہے، کون سی دہشت گردی کر رہا ہے جس کے لیے فوج اور پولیس اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے آ کے روک رہے ہیں. 1 منٹ 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ کے دیکھیں، وہ بیلاروس کے ڈیلیگیشن کو بتائیں کہ دیکھیں جی عوام آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. پورا من احتجاج تو ہر ملک میں ہوتا ہے، اختلاف رائے ہر جگہ پہ ہوتی ہے. کوئی بھی ایسا دور نہیں ہے، نبیوں پیغمبروں کے اگینسٹ جاتے ہیں لوگ تو کیا پیغمبر پتھراؤ کرنا شروع کر دیتے تھے؟ ان سے اوپر تو نہیں ہے نا آپ کی حکومت. آپ نے کون سی جگہ پہ دیکھا کہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیں، شیلنگ کرنا شروع کر دیں، مارنا شروع کر دیں کہ میری بات نہیں مانی؟ اختلاف رائے ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کو پورا من بیٹھا رہنے دیں. اچھا کرن، بشرا بی بی اب میدان میں ہے، سیاست میں آ چکی ہے، کیا اگر پارٹی سنبھال پائیں گی یہ پی ٹی آئی کی؟ نہیں، اللہ خیر کرے، خان صاحب سنبھالیں گے، بانی پاکستان تحریک انصاف خود سنبھالیں گے. اب ایک عورت، آپ یہ دیکھیں کہ میرا 10 ایئرز کا آلموسٹ سن ہے جو رات نیوز سنتا ہوا کہہ رہا تھا کہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ یہ اب گھریلو عورت، دانا خواستہ گھریلو عورت نہیں رہی تو سیاست کرنا یا تجارت کرنا. آپ کا اسلام تو سٹارٹ ہی ایک پروفیشنل لیڈی سے ہوا ہے. بالکل. آپ کے اسلام کی سب سے پہلی جو خاتون تھی وہ پروفیشنل لیڈی تھی. آپ کسی کو اس طرح نہیں کہہ سکتے. لیکن میرے بیٹے نے مجھے ایک بڑی پیاری بات کی کہ مما اگر وہ گنہگار بھی شوہر ہو نا تو بیوی نے تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی ہے. یہ 10 ایئرز کے بچے کا کانسیپٹ، میں اپنے بیٹے کو بڑا شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پہ رکھے کہ میں اس سے بڑا انسپائر ہو رہی تھی کہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی بات اس نے کی کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کے لیے، وہ گنہگار ہوگا بھی تو نکلنا ہے، تو وہ تو بے گناہ شوہر کے لیے نکلی ہے. سیاست کیا کرنے، اس نے آ کے کہا کہ میرا ریزرو سیٹوں میں نام ڈال دیں. کہا ایسا کچھ؟ پچھلے دنوں ریزرو سیٹوں میں بشرا بی بی کا نام گیا، علیمہ خان کا گیا، کسی کا نہیں گیا، کسی خاتون کا نہیں گیا. وہ اب اپنے شوہر کے حق کے لیے کھڑی ہے، وہ کوئی سیاست نہیں کر رہی. بھائی وہ کیا، آپ لوگ کس کانسیپٹ پہ بیچارے کسی پہ بھی اٹیک کر دیتے ہیں. آپ سارا دن باہر پھرتی ہیں، آپ گھریلو عورتیں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بھی سیاست کر رہی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم بھی باہر نکلتے ہیں، آپ بھی باہر نکلتے ہیں. اس طرح کسی کی پرسنالٹی پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے. یہ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ٹیکسلا میں اور راولپنڈی اور اسلام آباد تھانوں میں، علی امین گنڈا پور اور سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف، علیمہ باجی کے خلاف، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ وہ تو ان کا بیچارے کر کیا سکتے ہیں اور کیا کریں. ڈاکٹر عارف علوی کے کیا کیا کہ وہ صدارت کے فوراً بعد آ کے اپنا کلینک چلانے لگ گئے ہیں. ان کی جائیدادیں کیوں نہیں ہیں؟ باجوہ کی طرح وہ باہر پیسہ کیوں نہیں لے کے گئے؟ کیا کیس کر، ایسا کیس کریں، ان پہ یہ کیس بنتا ہے، عارف علوی پر یہ کیس بنتا ہے، علیمہ آپی پہ یہ بنتا ہے کہ وہ خان صاحب کا صحیح میسج آ کر باہر کیوں دے دیتی تھی. ہم نے تو سب کو روک رکھا تھا، ایک بہن کو ملنے دیا تو اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کا میسج آ کے عوام کو دیتی تھی. یہ فضول کیسز ہیں، ان میں سے آج تک کوئی ریلائبل، کوئی سالڈ کیس تو یہ کر ہی نہیں، بنتا ہی نہیں ہے ہم لوگوں پہ. ہمارے گھروں میں اتنے کیسز ہم پہ کیے ہوئے، ہم گھر بیٹھے ہیں. کے پی میں اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، آئے روز واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. وہاں علی امین گنڈا پور کو وہ فکر نہیں ہے، خان کی فکر ہے. بانی پی ٹی آئی کی وہ احتجاج لے کے یہاں پہ پہنچ گئے، حالانکہ وہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ ہونا چاہیے تھا اس ٹائم علی امین گنڈا پور کو. دیکھیں احکامات تو اس کے وہیں پہ ہیں، وہ پریزنٹ یہاں پہ ہیں.
ان کی حکومت میں احکامات ایسا کیسے مطلب دیکھیں کنٹرول تو انہی کا ہے نا خیبر پختونخوا پر, ٹھیک ہے. اب وہ پریزنٹ یہاں پہ ہیں, وہ اپنے لیڈر کے لیے احتجاج نہ کریں یا جدوجہد نہ کریں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. دوسری یہ بات کہ آپ کی پرانی عادت ہے, جب بھی کچھ پازیٹیو ہونے والا ہوتا ہے آپ بندے مروانا شروع کر دیتے ہیں, آپ دھماکے کروانا دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر شروع کروا دیتے ہیں, کہ نون لیگ والے کرواتے ہیں تاکہ مائنڈ کنورٹ ہو, عوام کا بھی مائنڈ کنورٹ ہو, یا اس کو بھوک میں اتنا زیادہ انوالو کر دیں, مہنگائی میں اتنا انوالو کر دیں, یا شہادتوں میں انوالو کر دیں کہ اپنی پڑ جائے اور خان کے لیے کوئی نہ نکلے. آپ پہلے اس بات پر آئیں گے کہ آپ بانی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں, وہ باہر نکلیں گے, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, قانون کے مطابق ہر چیز چلے گی, پھر ملک سٹیبلٹی پہ آئے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ وہاں دھماکہ ہو گیا آپ سب کچھ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں تاکہ آپ کنورٹ ہو جائیں اور اب ملک کی بہتری کی طرف. شہادتیں ہو رہی ہیں نا, وہ تو ہمارے بھائی ہیں نا جو کھڑے ہوئے ہیں, پیرا دے رہے ہیں. تو وہ آپ سالڈلی ان کو منع کریں کہ وہاں پہ شہادتیں نہ کروائیں. وہ تو صرف علی امین کو کنورٹ کرنے کے لیے, اس کا مائنڈ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کروائی جا رہی ہے. کیسے کہہ رہی ہیں کہ وہاں یہ نون لیگ کروا رہی ہے؟ سب کچھ نون لیگ کروا رہی ہے اور کوئی نہیں. اب یہ پہلے کسی ملک کا نام لے لے کے ساری زندگی ہم سنتے تھے فلاں ملک کروا رہا ہے, فلاں ملک کروا رہا ہے. ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو اس کی بوٹ پالشرز ہیں یہی سب کچھ کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی ہمارے ملک میں آ ہی نہیں سکتی. میں ایک جرنیل کا انٹرویو انڈین کا سن رہی تھی جو کہہ رہے تھے کہ آپ اگر پاکستانی ایک پہاڑ بیچ دیں تو انڈیا کے سارے, میں آن ریکارڈ بات کر رہی ہوں, انڈیا کے سارے قرضے اتر جائیں. پاکستان اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. آپ کا کسی بھی قسم کے فائدے والی بات میں کسی کا دھیان نہیں ہے. وہاں پہ وہ اس بات میں کنورٹ کر دیں, اس بات میں کنورٹ کر دیں کہ لوگ ڈسٹریکٹ ہوں, اپنی اپنی پڑی رہے, شہید کروا دیں, بوم بلاسٹ کروا دیں تاکہ عوام اٹھ کر اپنی بہتری کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے اس کو ہوش ہی نہ آئے. تو یہ اور کون کر سکتا ہے؟ باہر کا کوئی بھی دشمن آپ کو انٹرنل تکلیف نہیں دے سکتا. دھرنے, جلوس, ریلیوں کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی باہر آ سکیں گے انشاءاللہ. ازما بخاری نے تو کہہ دیا ہے کہ نو نہیں آ سکیں, جو مرضی کر لیں یہ پی ٹی آئی والے, کبھی نہیں باہر آئے گا. ازما بخاری کی بات کو میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی. سارے کہتے ہیں یہ تو. اب پہلے سٹارٹ انہوں نے کیا تھا, پھر عطا اللہ اطہر صاحب نے کہا, اس کے بعد خواجہ آصف نے کہا کہ آپ جتنے مرضی کر لیں, دھرنے, ریلیاں, جلوس جو مرضی کر لیں. گھبرائے کس بات سے بانی جو پی ٹی آئی اس میں جیل میں ہے وہ باہر نہیں آ سکیں. گھبرائے کس بات سے ہوئے ہیں؟ اچھا تو پھر کرنے دینا. اگر کچھ نہیں ہونا اور آپ کو اتنے اربوں روپے پھر کس وجہ سے آپ لوگ لگا کے کنٹینرز اور یہ اور وہ اتنی کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کہ لگے رہو, کرتے رہو, جتنے دیر مرضی بیٹھے رہو, لیٹ دیم ڈو. ان کو کرنے دیں. اس طرح آپ ان کو کیوں روک کے بیٹھے ہیں؟ آپ پہ پریشر نہیں ہے, آپ کو خوف نہیں ہے, تو آپ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں کیوں پولیسوں کو بھیج کے. ابھی کل میرے ہی حلقے سے ضمیر جیڈو کو پرسوں اریسٹ کر لیا, اس کی ساری ٹیم کو, لوگوں کو, اتنے سارے لوگوں کو اریسٹ کر لیا. میرے گھر 2 دفعہ چھاپا مار چکے. کس لیے؟ جب ہم کسی چھاپا پڑا ہے ایگزیکٹلی کیوں پڑتا ہے, ہمیں کیوں گرفتار نہیں کرنا, ہم نہ جائیں کہیں. اچھا ویسے کرن آپ کو تو اس ٹائم ڈی چوک پہ ہونا چاہیے تھا, آپ اس ٹائم اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ لاہور میں بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں میں آدھے راستے سے واپس اس وجہ سے آئی تھی کہ ہمارے لاہور کے قافلے کے ساتھ مل کر جانا تھا, ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی ہے ابھی ایشو جس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا رکے ہیں. آج یا کل میں تو چلی جاؤں گی. نہیں, کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. گرفتاریاں نہ ہو جائیں, یہ وہ تو میرے اپنے گھر میں ہو جاتی ہے. میں 10,000 دفعہ وہاں سارا دن تھانے میں بیٹھی رہتی ہوں. ہمارے بچوں سے فون پہ بات نہیں کرنے دیتے. آپ کے اوپر گرفتاری کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کیس نہیں ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے میرا. میں پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر ہوں, میں عام پاکستانی ہوں. صرف میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا تو مجھے گرفتار کر لیں گے. آپ قرآن پاک کی آیت ہماری پہچان بنی ہوئی ہے, ہم جہاں پہ ایسا پڑھ لیں گے تو ہمیں تو ہو سکتا ہے میلاد سے وہ کڈنیپ. اس کو گرفتاری نہیں, اس کو کڈنیپنگ کہتے ہیں. جس طرح سارا دن مجھے میرے ہسبینڈ کو بٹھائے رکھتے ہیں اور میرے بچوں تک سے میرا رابطہ نہیں ہونے دیتے, تو اس کو کڈنیپنگ کہتے ہیں. کڈنیپ کر لیتے ہیں. تو ہم تو کسی میلاد میں جا کے قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں کڈنیپ کر لیں گے. ہمارا تو یہ حال کیا ہوا ہے. کتنے دن جاتی ہیں ہفتے میں آپ چکر لگاتی ہیں تھانے کا حاضری کے لیے؟ نہیں, جس وقت کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ پہلے فوری طور پر پریشر آتا ہے ہم پر. ایسا میں نہیں کہہ سکتی کہ ہر ہفتے ہی مجھے پکڑ کے لے جاتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. تو آگے کیا ارادہ ہے آپ کرنے کا؟ جانا ہے ڈی چوک؟ جانا ہے انشاءاللہ تعالی جانا ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ جانا ہے. میں کسی بات کے لیے پرسنلی رکی ہوئی ہوں اور ہو سکتا ہے میں آج شام کو نکل جاؤں, کل صبح نکل جاؤں, میں نے جانا ہی جانا. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا لانگ ٹرم ہے. کرن ندیم کی باتیں سنی, اور خان کا جو دھرنا ہے اور بشرا بی بی کا جو دھرنا ہے, سب لوگ اس میں شامل ہیں پی ٹی آئی کے. اور کیا اس دھرنے سے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی جیل سے رہائی ملے گی یا نہیں ملے گی, وقت ہی بتائے گا ناظرین. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.